नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं आपका मेज़बान मुनव्वर सुल्तान। आज मेरे साथ मौजूद हैं इंतहाई अहम मेहमान, मुल्क की एक बड़ी तंजीम जो मुख्तलिफ पहलुओं से इम्तियाजी हैसियत रखती है, यानी जमात इस्लामी हिंद। आज मेरे साथ मौजूद हैं उनके इस जमात के अमीर मोहतरम जनाब सादतुल्लाह हुसैनी साहब। मैं खैर मकदम करता हूं आपका कि आपने वक्त दिया। आज जिस मौजू के लिए हमने अमीर मोहतरम को जहमत दी है, वो मौजू कई लिहाज से अहम है। एक तो जमात इस्लामी का ये निज़ाम कि हर मीक़ात के लिए अलग अलग लोग, अलग अलग ओहदेदारान मुंतखब होंगे, और दूसरा, हर मीक़ात के लिए नई मनसूबा बंदी की जाएगी, नई प्लानिंग की जाएगी, और तीसरी अहम चीज़ कि वो प्लानिंग लोगों के सामने पेश की जाएगी। तो ये वो पहलू है जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मोहतरम, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त दिया। अ, बहुत सबसे शुक्रिया, पहले जज़ाकल्लाह। सबसे पहले जो हम समझना चाहेंगे कि इस नई मीकात के लिए आपने जो मंसूबे पेश किए हैं वो बहुत अहम हैं, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले, गुज़श्ता मीकात में भी आप अमीर जमात रहे हैं, तो गुज़श्ता मीकात में जो प्लानिंग की थी आपने, जो मंसूबे बनाए थे, तो वो किस हद तक कामयाब रहे, इस पे आप क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस प्रोग्राम में आने की दावत दी, और आपकी सरगर्मियाँ और सफ़ा ऑनलाइन चैनल के बारे में सुनकर, उसकी सरगर्मियों के बारे में सुनकर भी बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी खिदमात को कबूल फरमाए और उसको खूब तरक्की अता फरमाए। आमीन। तो जमात की जो खसूसियात आपने बताई है, उसमें एक खसूसियत और है कि हम हर मिक़ात में, जब मिक़ात ख़त्म होती है, तो जो कुछ मंसूबे हम मिक़ात के आगाज़ में बनाते हैं उसका तफसील से जायज़ा लेते हैं, जी। उसका एहतसाब करते हैं कि उसमें कितनी कामयाबी मिली, कहाँ कहाँ कमज़ोर पहलू रहे। ये हर सतह पर होता है, मुकामी सतह पर, रियासती सतह पर, मरकज़ी सतह पर। इस मिक़ात गुज़िश्ता मिक़ात में हमने एक कोशिश और ये की थी कि सोशल ऑडिट के जो मारूफ तरीक़े हैं, साइंटिफिक तरीक़े हैं, उन तरीक़ों का इस्तेमाल करते हुए समाजी सतह पर भी जायजा लिया था कि जो कुछ हम कोशिश करते रहे हैं उसका समाज में क्या नतीजा निकल रहा है, लोग हमारी बातें कबूल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हमारी कौन सी जी। सरगर्मियां मुफीद हो रही हैं, कौन सी नहीं हो रही हैं। तो इन तमाम जायज़ों से जो बात सामने आई है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी हमारी कोशिशें वो नतीजा खेज साबित हो रही हैं और लोग उसके असरात कबूल कर रहे हैं। अब मुल्क के कई हिस्सों में नई नस्ल के लोग, नौजवान भी जमात से जुड़ रहे हैं, और मुख्तलिफ फ्रंट्स पर, ख़ास तौर पर मुसलमान माशरे में जो हमारी कोशिशें हुई हैं, उन कोशिशों के काफ़ी अच्छे नताइज अल्हम्दुलिल्लाह बरामद हुए हैं। अब गुज़िश्ता साल मिक़ात का एक बड़ा हिस्सा कोविड में गुजरा। कोविड की वजह से कुछ दूसरे काम तो हमने किए, लेकिन बहुत से हमारे मंसूबे जिनको जो ज़मीनी सतह पर कोशिशों का तकाजा करते थे, तो वह हालात की वजह से वो पूरे नहीं हो सके। तो उसको हमने नोट किया है, जायजे में उसकी तफसीलात भी हमारे सामने आई हैं। इंशाअल्लाह उसकी तलाफी हम इस मिक़ात में करेंगे। मोहतरम, जो आज का असल मौजू है कि इस नई मीक़ात के लिए आपने क्या मंसूबा बंदी की है, और ख़ास तौर पे जो मुल्क के मौजूदा हालात हैं उसमें जी आपकी मंसूबा बंदी किस हद तक मिल्लत की और मुल्क की ज़रूरतों को पूरा करने वाली? जी, जो नई मिक़ात का हमने मंसूबा बनाया है उसमें सबसे ज़्यादा अहमियत इस बात को दी है कि हम मुल्क की राय आम्मा को मुतासर करना चाहते हैं। हम ये समझते हैं कि जमात इस्लामी हिंद का जो असल मकसद है, क़यामत दीन, उस मकसद के लिए भी ये ज़रूरी है कि इस मुल्क की राय आम्मा इस्लाम के सिलसिले में पॉजिटिव हो, और मिल्लत को, मुसलमानों को जो मसाइल दरपेश हैं उसका भी एक बड़ा सबब यही है कि मुख्तलिफ वजूह से, ज़्यादातर प्रोपेगेंडे की वजह से, इस्लाम दुश्मन ताकतों की साजिशों की वजह से, और जी। किसी न किसी दर्जे में हमारी कोताहियों की भी वजह से मुल्क में राय आम्मा वो इस्लाम के हक में नहीं है, और इस्लाम के ताल्लुक से तरह तरह की गलत फहमियाँ, बदगुमानियाँ, मुसलमानों के ताल्लुक से तरह तरह की बदगुमानियाँ ये माशरे में आम हैं। जी। तो हम ये समझते हैं कि मुल्क की राय आम्मा का मुस्बत रुख पर बदलना ये हमारी इस वक्त अहम ज़रूरत है। तो इस मिक़ात में हमने अपना असल हदफ यही करार दिया है कि हम मुल्क की राय आम्मा पर असरअंदाज होंगे, उसको पॉजिटिव रुख देने की कोशिश करेंगे। उसके लिए बहुत से इनिशिएटिव्स इस नए मंसूबे में शामिल किए गए हैं।
ہم بڑی تعداد میں برادران وطن سے ملیں گے، ان سے بات کریں گے اور ان کی فکر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جو غلط فہمیاں اس کو دور کریں گے، خود مسلم معاشرے کی اصلاح کریں گے تاکہ ہم اسلام کا نمونہ بن کر آ سکیں۔ تو کئی پروگرامز اور کئی منصوبے ہیں، لیکن جو اس کا اصل ہدف ہے وہ ملکی رائے عامہ کو مثبت رخ پر بدلنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک میں امن و امان کے قیام کے لیے اور یہاں جو مسلمان اور دیگر کمزور طبقات جو ظلم کے شکار ہیں، تو اس ظلم کے ازالے کے لیے سب کو عدل فراہم کرنے کے لیے ہم سماج کے تمام انصاف پسند لوگوں کے ساتھ مل کر جدوجہد کریں گے۔ یہ کوششیں گزشتہ میقاتوں میں بھی ہم کرتے رہے ہیں، لیکن اس میقات میں منصوبہ یہ ہے کہ ان کوششوں کا دائرہ کافی بڑھایا جائے۔ تو انٹلیکچوئلس کے درمیان اور مذہبی رہنماؤں کے درمیان، مختلف زمینی سطح کے کارکنوں کے درمیان، نوجوانوں کے درمیان، خواتین کے درمیان، ان سب کے درمیان ہم ڈائیلاگ اور ڈسکشن اور آؤٹ ریچ کا پروگرام مضبوط کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مسلم امت کی اصلاح اور پھر اس کا ایجوکیشنل اکنامک ڈیولپمنٹ، یہ بھی ہمیشہ سے ہمارے ایجنڈے میں رہا۔ اس میقات میں اس کے لیے بھی کچھ خصوصی ٹارگیٹس، کچھ خصوصی منصوبے طے کیے گئے ہیں۔ تعلیم کے بارے جی میں، جو کہ تعلیم ایک بڑا جی ایشو ہے، ملت کے جی لحاظ سے بھی اور ملک کے لحاظ سے بھی، اور جس طرح جی نئی تعلیمی پالیسی کے تناظر میں تعلیم مہنگی ہوتی جا رہی ہے، کچھ خاص لوگوں کے لیے سمٹتی جا رہی ہے، تو تعلیم کے لیے جماعت کی جی طرف سے کیا کوششیں ہونی؟ جی تعلیم کے سلسلے میں ہمارے تین بڑے کنسرنس ہیں۔ پہلا کنسرن یہ ہے کہ تعلیم یہ عام ہونی چاہیے، ہر ایک کی ریچ ہونی چاہیے تعلیم اور نظام تعلیم تک، یعنی گویا امیر، غریب، دیہاتی، شہری، ہر ایک کو اعلیٰ تعلیم، اس کی پسند کی تعلیم ملنی چاہیے۔ تو جی تعلیم ایکوالٹی، تعلیم میں مساوات، یہ گویا پہلا کنسرن ہے۔ دوسرا کنسرن یہ ہے کہ نظام تعلیم یا اخلاقی قدروں پر مشتمل ہونا چاہیے، مبنی ہونا چاہیے۔ وہ اس کا صرف مادہ پرستانہ رخ نہیں ہونا چاہیے، صرف معاشی ضرورتوں کی تکمیل نہیں، بلکہ ایک مکمل شخصیت کی اٹھان، یہ نظام تعلیم کا مقصد ہونا چاہیے۔ اور تیسرے یہ کہ نظام تعلیم میں کوئی مخصوص تہذیب، خاص طور پہ میجورٹیرین کلچر کے یہاں مسلمان اقلیتیں، مختلف تہذیبی گروہ رہتے ہیں، ان سب کی تہذیبی ضرورتوں کا لحاظ ہونا چاہیے۔ تو یہ تین بڑے کنسرنس ہیں۔ تو ان کنسرنس کے علاوہ، ان کنسرنس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم حکومت کی جو پالیسیز ہیں اور حکومت کے جو تعلیمی اقدامات ہیں اس پر بھی نظر رکھیں گے، جہاں ضرورت ہو وہاں انٹروین کریں گے۔ ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں۔ ہمارا مرکزی تعلیمی بورڈ ایک فل فلیج ادارہ ہے جو اسی کام کے لیے بنایا گیا ہے، تو اس کام کو ہم اور آگے اسٹرینتھن کریں گے۔ دوسری طرف ہم خود جماعت بھی اور جماعت کے ہم خیال ادارے اور تنظیمیں اور عام مسلمان ادارے، ان سب کے تعاون سے ہم نئے ادارے قائم کرنے اور جو موجود ادارے ہیں ان کو مستحکم بنانے، معیاری بنانے کی کوششیں بھی انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ ملک بھر میں ہزاروں کی تعداد میں الحمدللہ جماعت کے زیر انتظام، جماعت کے افراد کے زیر انتظام ادارے چلتے ہیں۔ تو ان سب کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے، کوالٹی امپروو کرنے کے لیے، وہاں درسیات اسلامی نقطہ نظر سے نافذ کرنے کے لیے، ان سب کے لیے کوششیں چلی آ رہی ہیں۔ ان کوششوں کو انشاءاللہ آگے بڑھایا جائے گا، ان کو مضبوط کیا جائے گا۔ محترم، تعلیم عام لوگوں تک پہنچے، عام لوگ تعلیم سے فیض یاب ہوں اس اتنے بڑے ملک میں، اس کے لیے بڑی جی تعداد میں اداروں کی ضرورت ہے۔ آپ نے جن صحیح۔ اداروں کا ذکر کیا یقیناً بہت اہم اور قابل قدر ہیں، لیکن جماعت کی سطح جب ہم دیکھتے ہیں اور ان میں پھر نمایاں اداروں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں مایوسی ہوتی ہے۔ جی ہاں، بہرحال جماعت تو ایک تحریک ہے۔ تحریک ہونے کی حیثیت سے ہمارے پیش نظر یہ رہتا ہے کہ ہم پوری ملت کو موبلائز کریں، اور ملت میں جو بھی اچھے کام ہو رہے ہیں ان کاموں کی قدر کریں، ان کاموں کو ڈپلیکیٹ نہ کریں۔ تو جماعت اسلامی ہند کے برانڈ کے ساتھ کام ہو، اس سے ہم کو زیادہ دلچسپی کبھی بھی نہیں رہی ہے۔ جماعت کی جی تاریخ میں کبھی بھی اس سے زیادہ دلچسپی نہیں رہی ہے۔ تو اگر ملت میں اچھے کام ہو رہے ہیں تو ہماری ہمیشہ کوشش یہ رہی ہے کہ ان کاموں کے ساتھ ہم تعاون کریں، ان کو سپورٹ کریں۔ تو ملت میں بہت سے لوگ تعلیم کے محاذ پر آلریڈی ایکٹیو ہیں، سرگرم ہیں، تو ان تک ہم دست تعاون بڑھائیں گے، ان کا ہر ممکن تعاون کریں گے۔ اور جہاں ضرورت ہو، جہاں موجود ملی اداروں سے ضرورت کی تکمیل نہیں ہو رہی ہے،
یا کوئی پہلو تشنا رہ رہا ہے، تو ایسے موقعوں پر پھر ہم خود اپنے ادارے قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہی اپروچ کے ساتھ انشاءاللہ اس میقات میں بھی ہم آگے بڑھیں گے. محترم آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ اس میقات میں نئے ادارے قائم کرنے کا بھی منصوبہ خاص طور پہ ہے. یہاں پہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ گزشتہ میقات میں بھی ہم لوگوں کو خوشخبری ملی تھی کہ یو پی میں بہت سے اسکول کھلنے والے ہیں، لیکن جی پوری میقات گزر گئی اور کم از کم میری حد تک یا میری معلومات کی حد تک کوئی باضابطہ اسکول کی خبر نہیں ہے. جی. تو گزشتہ میقات تو جو ہے آپ جانتے ہیں کہ کووڈ کے حالات نے موجود اسکولوں کے لیے ہی سب سے زیادہ جو نقصان پہنچایا ہے کووڈ نے، وہ نظام تعلیم کو پہنچایا جی ہے نا. سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں اسکولز بند ہوئے ہیں، تعلیمی ادارے بند ہوئے ہیں. تو جماعت کے تعلیمی اداروں کو بھی کافی نقصان ہوا ہے. اب اس سے ہم نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تب انشاءاللہ اسے اب کافی حد تک اس مسئلے پر قابو پا چکے ہیں، تو اب پھر نئے اداروں کے قیام کی طرف بھی بڑھیں گے. امیر محترم، ایک بڑا اہم ایشو اسلامو فوبیا کا ہے. آپ نے جی اعتراضات کو دور کرنے کی بات کہی. اس کی موجودہ حالات میں عملی شکلیں کیا ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ مسئلہ مستقل بڑھتا جا رہا ہے. جی. تو ظاہر ہے کہ جو میں نے بتایا آپ ابھی کہ ہمارا مین میقاتی مشن ہی یہ ہے کہ ہم اسلام کے تعلق سے رائے عامہ کو مثبت رخ پر بدلنا چاہتے ہیں. جی تو یہ ایک طرح سے جو اسلام و فوبیا کی لہر ہے، اس لہر کو کاؤنٹر کرنے ہی کا کام ہے. اس کے مقابلے میں ہم اسلام کے تعلق سے مثبت تصور کو عام کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں. ظاہر ہے کہ ایک بڑا مسئلہ ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا اصل حل یہی ہے کہ مسلمان زیادہ سے زیادہ برادران وطن سے جڑیں، ان سے تعلق قائم کریں. وہ صرف اپنے خول میں بند نہ رہیں، بلکہ عام غیر مسلم آبادی سے ان کا کنیکشن، ان کا آؤٹ ریچ بڑھے، ان سے بات کریں. دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ زیادہ سے زیادہ بات ہو، زیادہ سے زیادہ مکالمہ ہو، اور دوسری چیز یہ کہ مسلم سوسائٹی کی خوبیاں وہ دیکھنے کا اور قریب سے اس کو آبزرو کرنے کا موقع ملے. جی میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ اسلام و فوبیا کا حل یہ ہے کہ ایک عام غیر مسلم اسلام کو میڈیا سے نہ سمجھے، بلکہ میرے اور آپ کے رویوں سے سمجھے. جی مجھ سے اور آپ سے ایک عام غیر مسلم کو اسلام کا تعارف ہو، ایک مسلمان سے غیر مسلم کو اسلام کا تعارف ہو، میڈیا سے نہ ہو. تو ظاہر ہے کہ یہ اسی وقت ہوگا جب ہمارے تعلقات بڑھیں گے، روابط بڑھیں گے، گھروں میں آنا جانا ہوگا، اور ان کو قریب سے موقع ملے گا کہ وہ اسلام کیا ہے وہ دیکھ سکیں. ہماری مسجدوں میں وہ آئیں، ہماری نکاح کی تقریبات میں وہ شرکت کریں، جنازوں میں اور اس طرح کے مواقع پر وہ حاضر رہیں. بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کے میں نے یہ بھی کہا ہے کئی جگہ کہ جو حج کے اب اس وقت ٹریننگ کیمپس چل رہے ہیں، اس میں بھی آپ غیر مسلم بھائیوں کو بلائیے، جی تاکہ انہیں معلوم ہو کہ حج کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے. تو یہ تعلق جتنا مضبوط ہوگا اور قریب سے ان کو دیکھنے کا موقع ملے گا، تو بے شک مسلمان سوسائٹی میں بہت سی کمزوریاں بھی ہیں. مسلمان معاشرے میں ہم اسلام کا عملی نمونہ نہیں ہے، اسلام کی تعلیمات بہت اعلیٰ و عرفا ہیں، جبکہ ہمارا کردار بہت پست اور کمزور ہے. لیکن اس کے باوجود میرا یہ یقین ہے کہ اس گئی گزری حالت میں بھی امت کے اندر جو خوبیاں ہیں اور امت کے رویوں کی جو خوبصورتی ہے، وہ اگر ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملے تو اس سے اسلام و فوبیا کو کنٹرول کرنے میں بڑی مدد ملے گی. جی تو یہ سب کی ذمہ داری ہے. ایک جماعت یا ایک آرگنائزیشن اس بڑی ضرورت کی تکمیل نہیں کر سکتی. تو ہماری یہ بھی کوشش ہے کہ پوری امت کو اس کام کے لیے کھڑا کیا جائے، پوری امت اس کو اپنی ذمہ داری سمجھے کہ وہ اسلام کا صحیح تعارف کرانا اس کو اپنا ایک اہم اس کو اپنی ایک اہم پریورٹی، اہم ترجیح محسوس کرتے ہوئے وہ کام کرے. جی محترم، اسلام و فوبیا میں ایک بڑا جی رول میڈیا کا ہے، اور آپ نے جی ذکر کیا کہ اس کے لیے آپ کوشش کریں گے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جس سورس سے وہ چیز پھیل رہی ہے، یا تو ہمارے پاس اس کا متبادل ہو یا اس کا کچھ اور حل ڈھونڈا جائے. تو میڈیا کے میدان میں جو مسلمانوں کی کوششیں ہیں وہ بہت معمولی ہیں، اور جماعت جی. کے سطح پہ بھی جو کوششیں ہونی چاہیے، آپ کس حد تک محسوس کرتے ہیں کہ اس میدان میں مزید کام کی ضرورت ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا میدان ہے، اور اس میں جتنا کام کیا جائے کم ہے. ہم اپنی کوششوں سے پوری طرح مطمئن نہیں ہیں، بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن کچھ نہ کچھ خدمات بہرحال جماعت انجام دے رہی ہے. ہمارے پاس ایک فل فلیج میڈیا ڈپارٹمنٹ یہاں موجود ہے، اور خود ہمارے اپنے کئی میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ملک کی تمام علاقائی زبانوں میں جماعت کے رسالے اور میگزینز اور اخبارات نکلتے ہیں.
بعض جگہ کیرلا وغیرہ میں ہمارے اخبارات، بہت بڑے اخبارات وہاں کے لیڈنگ نیوز پیپرز میں بھی شامل ہیں، وہاں کا ٹی وی چینل لیڈنگ نیوز چینلز میں شامل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو مین اسٹریم میڈیا ہے، اس میڈیا سے تعلق رکھنے اور اس پر اثر انداز ہونے کی بھی ہم مسلسل کوشش کرتے ہیں۔ یہاں مرکز جماعت میں ہر مہینہ پریس کانفرنس ہوتی ہے، جی جس میں جرنلسٹ تشریف لاتے ہیں، بڑے بڑے جرنلسٹ بھی تشریف لاتے ہیں، اور ان کے سامنے مہینے بھر کے ایشوز پر ہم اظہار خیال کرتے ہیں، ان کے سوالات کے جواب دیتے ہیں۔ ہمارے مضامین مسلسل مختلف اخبارات میں، میگزینس میں شائع ہو رہے ہیں۔ انگلش میں بھی جماعت کے آرگنس ہیں، ریڈینس ہے، ویکلی انڈیا ٹمارو کے نام سے ہمارا پورٹل چلتا ہے۔ تو یہ سب کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ کافی نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے کہا بہت بڑے پیمانے پر کوششوں کی ضرورت ہے۔ تو ہم نے اس میقات میں یہ بھی منصوبہ بنایا ہے کہ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ بھی ہم کریں گے اور آگے بڑھائیں گے ان کاموں کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ جیسے لوگ جو ملت میں کام کر رہے ہیں ان کو بھی ہم انکریج کریں گے، اور جی ہم چاہیں گے کہ ایسے سینکڑوں گروپس ہر جگہ اٹھیں اور وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کا استعمال کر کے اور دیگر پلیٹ فارمز کا استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کا کام کریں۔ لیکن اس طرح کے میڈیا چینلز، آپ جیسے میڈیا چینل سے بھی ہماری توقع یہی ہے کہ آپ صرف مسلمانوں تک محدود نہ رہیں، بلکہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا انٹر کمیونٹی کمیونیکیشن جسے کہتے ہیں، جی یعنی مسلمانوں کی بات برادران وطن تک پہنچے، یہ سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ تو ہمارے میڈیا آؤٹ لیٹس کو بھی اس پر توجہ دینی چاہیے، تو ہم اپنے آؤٹ لیٹس کو بھی اس طرف متوجہ کریں گے، اور ملت کے آؤٹ لیٹس اور نوجوان جو مختلف کوششیں کر رہے ہیں، ہماری کوشش ہوگی کہ وہ بھی اس کام کو ایک اہم کام کے طور پر ٹیک اپ کریں۔ جی۔ امیر محترم، ایک بات اور ہم یہاں عرض کرنا چاہیں گے کہ جی جماعت جن بنیادوں پہ قائم ہوئی تھی اس میں اگر جی دیکھیں تو ایک بڑی بنیاد اور مستحکم بنیاد دعوت ہے۔ ملک کے موجودہ حالات اور جماعت کا یہ اساسی تصور دعوت، تو اس تناظر میں ہم یہ جاننا چاہیں گے، سمجھنا چاہیں گے کہ دعوت کی عملی شکلیں اس وقت جماعت کی طرف سے کیا ہو رہی ہیں، اور ملک کے موجودہ حالات میں اس کو کس طرح بہتر انداز میں کیا جا سکتا ہے۔ جی، تو ہم ہمارے سارے وابستگان کو اس بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ وہ اسلام کا صحیح تعارف کرائیں، اسلام کا پیغام زیادہ سے زیادہ برادران وطن تک پہنچائیں، یہی دعوت کا کام ہے۔ جی تو کئی سطحوں پر کام ہوتا ہے۔ ایک تو ہمارے ورکرز ہیں، ہمارے کارکنان ہیں، وہ لوگوں تک صحیح بات کمیونیکیٹ کرنے کی، ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان تک ہماری کتابیں، لٹریچر پہنچاتے ہیں۔ ہمارے اخبارات، رسائل ہیں، وہ ہمارے غیر مسلم بھائی بھی پڑھتے ہیں، تو اس کے ذریعے بھی ہمارا پیغام ان تک پہنچتا ہے، کمیونیکیٹ ہوتا ہے۔ وقتاً فوقتاً مختلف موضوعات پر ہم مہمات چلاتے ہیں، جن محاذوں پر یا جن حوالوں سے بھی برادران وطن میں غلط فہمی پائی جاتی ہے، تو ان کو موضوع بنا کر ہم مہمات چلاتے ہیں۔ تو قرآن کے تعارف کی مہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعارف کی مہم، یہ اس طرح کی مہمات چلاتے ہیں۔ ان مہمات میں بڑے پیمانے پر لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ موضوع سے متعلق صحیح بات ان تک پہنچے۔ ان کے پروگرامز ہوتے ہیں چھوٹے بڑے، اس میں شرکت کرتے ہیں۔ تو یہ کوششیں ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ جاری رہیں گی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کوششوں میں کوئی بڑی رکاوٹ بھی نہیں ہے، سارے مسلمان یہ کام کر سکتے ہیں، انہیں کرنا چاہیے۔ ایک سوال اور کرنا چاہیں گے۔ ہوں، جو جماعت کے عہدیداران ہیں جی وہ میرے خیال سے، میرے علم کے مطابق، اکثر باتنخواہ ملازمین ہیں۔ عہدوں کے اپنے تقاضے ہیں، اور جو باتنخواہ ملازمین ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے کام کا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے، چونکہ آپ جس منصب پہ ہیں اس حوالے سے یہ سوال ہے کہ جو کام مطلوب ہے یا جو کام ہونا چاہیے اس عہدے کے تقاضے سے، تو اس طرز کے ذریعے سے وہ چیز پوری طرح ہو رہی ہے یا اس میں کچھ کمی ہوتی ہے؟ سبھی لوگ نہیں ہیں، سبھی تنخواہ نہیں لیتے۔ جماعت کا نظام یہ ہے کہ دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک تو فل ٹائم ملازمین ہوتے ہیں، ورکرز ہوتے ہیں جو مستقل جماعت کے ہمہ وقتی کارکن ہوتے ہیں، ایک تعداد ان کی ہوتی ہے، اور دوسرے ہر میقات میں جو عہدے ہوتے ہیں جماعت کے راس، امیر ہے، قیم ہے، سیکریٹریز ہیں، اسسٹنٹ سیکریٹریز ہیں، حلقوں کے امیر ہے، علاقوں کے ناظم ہیں، ضلعوں کے ناظم ہیں وغیرہ، یہ پوری جو ذمہ داروں کی ٹیم ہے، وہ ہر میقات میں ان کا ری الیکشن ہوتا ہے۔ بعض لوگ ریپیٹ ہوتے ہیں، لیکن عام طور پر
چند سالوں کے بعد سب تبدیل ہوتے ہیں. تو یہ تبدیلی کا عمل مسلسل جماعت میں جاری رہتا ہے. تو یہ لوگ جو منتخب ہوتے ہیں یا مقرر ہوتے ہیں وہ میقاتی بنیادوں پر مقرر ہوتے ہیں، اور ان سے خواہش کی جاتی ہے کہ وہ جماعت کا کام کرنے کے لیے اپنے پروفیشن سے، اپنی اگر کوئی جاب کر رہے ہیں تو جاب سے، پروفیشن سے وہ دستبردار ہو جائیں اور یہاں آ کے جماعت کی خدمت انجام دیں. یہ خواہش کی جاتی ہے. تب اس میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو مزید کسی فائنینشیل سپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اعزازی طور پر خدمات انجام دیتے ہیں. جی اور کچھ لوگ اگر اپنے پروفیشن کو چھوڑنے کی وجہ سے، پیشے کو چھوڑنے کی وجہ سے ان کو ضرورت ہے تو ان کو ہم کفاف دیتے ہیں. تو یہ طریقہ ہے. تو اس طریقے میں چونکہ یہاں کوئی پرماننٹ زندگی بھر کے لیے کوئی تنخواہ پہ آ کے کام کرنے کا تصور یہ جماعت میں بہت کم ہے، کم از کم ذمہ داروں کی سطح پر. تو اس میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی. لوگ میقات کے لیے آتے ہیں، اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں اور پھر جا کے پھر دوبارہ اپنا پروفیشن جوائن کرتے ہیں. محترم، اس وقت جو ایک اہم ایشو ہے ملک میں وہ یونیفارم سول کوڈ کا ہے. ہر کچھ وقفے سے یہ آواز دوبارہ بلند ہوتی ہے. ان دنوں پھر یہ آواز میڈیا میں خاص طور پہ اور لا کمیشن نے جب اعلان کیا ہے تب سے یہ بہت زیادہ ہے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یقیناً یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، لیکن بہرحال مسلمانوں کا بھی ہے. تو حکمت عملی کیا ہونی چاہیے کہ جس سے نقصان بھی نہ ہو اور جو اصل مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے؟ اس کے سلسلے میں ملک کے جتنے سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں، ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، غیر مسلم بھائیوں کے مختلف طبقات ہیں، ان کے ساتھ مل کر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ذہن بنائیں یہاں کے عوام کا، اور حکومت پر بھی اس حوالے سے دباؤ بنائیں کہ ہندوستان جیسے ہمارا تہذیبی ملک میں جہاں کلچرل ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے، جہاں بڑا تنوع پایا جاتا ہے، ایک طرف تو مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ یہاں موجود ہیں، آدیواسی موجود ہیں، ان کے اپنے کلچر ہیں، اپنے ٹریڈیشنس ہیں. دوسرے خود ہندو سماج میں جو ہمارا اکثریتی سماج ہے، ہمارے ہندو بھائی ہیں، خود ان کے درمیان کافی ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے. جی اب میرا تعلق حیدرآباد سے، ساؤتھ انڈیا سے ہے. وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں ہمارے ہندو بھائی ماموں اور بھانجی کی شادی ہو جاتی ہے، ماموں کی شادی بھانجی سے ہو جاتی ہے، سگی بھانجی سے. اس کا تصور نارتھ انڈیا میں نہیں ہے. بالکل نارتھ انڈیا میں کوئی ہمارے ہندو بھائی، ہندو خاندانوں میں اس طرح کی شادیاں نہیں ہوتی. تو اس طرح کے کافی فرق اور کافی ڈفرینسز خود ہندو سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں. تو اس لیے یہاں زبردستی یونیفارمٹی پیدا کرنے کی کوشش یہ اس ملک کے لیے شدید نقصان دہ ہے. اس ملک کی طاقت ڈائیورسٹی میں پوشیدہ ہے. لوگ اپنے اپنے کلچر اور اپنی اپنی تہذیبی قدروں کے مطابق زندگی گزاریں، اس کا حق ان کو ملے. اسی میں اس ملک کی طاقت ہے. تو زبردستی یونیفارمٹی پیدا کرنے کی کوشش وہ اس ملک کے لیے نقصان دہ ہے. جو لوگ ایسی کوشش کرتے ہیں وہ ملک کے دوست نہیں ہیں، وہ ملک کی ایک جہتی اور اتحاد کے دشمن ہیں. تو یہ بات ہمیں یہاں کے عوام کو، یہاں کے ہندو بھائیوں کو اور یہاں کے ارباب اختیار کو سمجھانا چاہیے. اس کے لیے صرف مسلمان آگے نہ آئیں بلکہ تمام دیگر اقلیتی گروہ اور اکثریتی سماج سے بھی وہ لوگ جو اس چیز کو سمجھتے ہیں ان کو ساتھ لے کر ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے. اور یہ ہو رہا ہے، مختلف تنظیمیں کر رہی ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ نے وقت دیا صفا آن لائن کے لیے. ناظرین، آج ہم گفتگو کر رہے تھے جماعت اسلامی کی نئی میقات کی منصوبوں کے سلسلے میں کہ ان کی کیا ترجیحات ہیں، اس نئی میقات کے لیے کن کاموں کو فوکس کیا گیا ہے اور ان کا کیا طریقہ کار ہوگا. بہت تفصیل سے امیر محترم نے ہمارے سامنے پوری وضاحت کی، تفصیل بتائی کہ کیا طریقہ کار ہوگا، کس طرح وہ ان کاموں کو انجام دیں گے. ملک سے متعلق بعض مسائل پہ بھی انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا، اور خاص طور پہ جو یونیفارم سول کوڈ کے بارے میں آپ نے بات بتائی وہ بہت اہم ہے. تو آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس پیغام کو دور تک پہنچائیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں. تو اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ.